نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور اس کے بال گہرے سیاہ تھے۔ اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتِهِ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور فرمایا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے۔ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو، سفر کرنے کی استطاعت ہو، وہ حج کرے۔ قال، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں یہ عجیب لگا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے، پوچھتا بھی ہے اور ساتھ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ یہ درست بات ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا فقال فأخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ، اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ قال صدقت، اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ قال
फ़अख़बिरनी अनिल इहसान। उसने फिर फरमाया कि आप मुझे एहसान के मुतल्लिक़ बताइए कि एहसान क्या चीज़ है। क़ाल, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो को गोया तुम उसे देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे नहीं देख सकते, फ़इन्नहु यराका, तो वो तुझे देख रहा है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, फिर उस आदमी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के बारे में मुझे ख़बर दीजिए। क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसूल से ज़्यादा साइल से ज़्यादा नहीं जानता, यानी सवाल का जवाब देने वाला सवाल पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। तो उसने फरमाया फ़अख़बिरनी अन अमारतिहा, तो उस आदमी ने फरमाया कि आप उसकी निशानियों के मुतल्लिक़ मुझे बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तलिदल आमतु रब्बतहा व अन तरल खफ़ातल उरातल आलत रियाशाई यततावलून फिल बुनियान। उसकी निशानियों में से पहली निशानी ये है कि जो निशानी ये है कि ये लोंडी अपने मालिका को जन्म देगी और नंगे पाँव और चरवाहे और गरीब लोग, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करेंगे और उस पर फ़ख्र जिताएंगे। क़ाला सुम्मा अंत लका फलबिस्तु मलियन सुम्मा क़ाल ली, उसके बाद वो आदमी चला गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अतदरी मिनस साइल, क्या तुम साइल को जानते हो, ये कौन था? कुल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्तुल्लाहि व रसूलहु आलमु, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल इसके मुतालिक बेहतर जानता है। क़ाला फ़इन्नहु जिब्राइल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, अताकुम, जो तुम्हारे पास आए थे, युअल्लिमुकुम दीनुकुम, ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। ये हदीस कुदसी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन इस्लाम समझाने की कावश की है। और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के बाद दो ज़नू होकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला सवाल यही किया था कि अख़बिरनी अनिल इस्लाम, कि इस्लाम के मुतल्लिक़ हमें बताइए कि इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्लाम ये है कि तू इस बात को तस्लीम करे
کہ یا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور جس کے اندر سفر کی استطاعت ہو، سفر کر سکتا ہو، تو وہ حج ادا کرے۔ گویا اسلام جو ہے وہ ہمارے عمل کا نام ہے، جو جتنی بھی عملی چیزیں ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے۔ اور پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اسی طرح خیر و شر اللہ کی طرف سے اس بات پر ایمان لے آئے۔ اور پھر تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، احسان کیا چیز ہے؟ تو اس کا بہت ہی خوبصورت جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو فإنہ یراک، تو پھر یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر قیامت کے متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے متعلق مجھے بتائیے، تو آپ کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، سائل اس سے زیادہ جانتا ہے، یا جو جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اخبرنی عن اماراتہا، اس کی کوئی نشانیاں جو ہے وہ میں دکھائی جائیں، وہ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، اور اسی طرح اس کی دوسری نشانی یہ بتائی کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن اور تنگ دست اور بکریوں کے چروائے جو ہیں وہ بلند اور بالا عمارتیں جو ہے وہ تعمیر کریں گے، اور نہ صرف تعمیر کریں گے بلکہ ان پر فخر کریں گے، فخر جتائیں گے۔ تو یہ نشانیاں قیامت کی ہیں کہ جب جو ہے وہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور تنگ دست لوگ اور بکریوں کے چروائے وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں اور پھر اس پر فخر جتائیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہی صورتحال ہے، یعنی جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے رہی ہے، یعنی جو والدین کی جو اولاد ہے وہ گویا مالکہ بن رہی ہے، اور جو ان کے والدین ہیں وہ ان کا رول جو ہے وہ لونڈی جیسا ہے۔ تو یہ کیفیت ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے، اولادیں جو ہے وہ اس وقت اللہ کی نافرمان ہو چکی ہیں، اور والدین جو ہے وہ بے بس نظر آتے ہیں اور ان کی کہیں کوئی سنائی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیفیت طاری ہے، اور اسی طرح وہ کمزور لوگ، تنگ دست لوگ، ننگے پاؤں چلنے والے، اور اسی طرح ننگے بدن والے اور بکریاں چرانے والے چروائے جو لوگ ہیں
وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں اور ان پر وہ فخر جتا رہے ہیں۔ اور جب وہ آدمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم اس سائل کو جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو گویا یہ جو اسلام اور مسلم اور مومن یا ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے یہ آج کی اس حدیث سے واضح ہوا، اور احسان کی کیفیت بھی ہمارے سامنے آئی، اور قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بھی جو ہے وہ ہم نے سماعت کی سنی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ایمان اور اسلام کو اختیار کرتے ہوئے قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بندگی جو ہے وہ اس طرح کرنی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔